बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा चौथे पारे का खुलासा है। तो जो चौथा पारा है वो उसका कुछ हिस्सा सूरह आले इमरान पे मुश्तमिल है और उसके बाद सूरह निसा स्टार्ट हो रही है। तो जो शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सबसे आला नेकी अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के नाम पर खर्च करना है। इस चौथे पारे का खुलासा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम अल्लाह की रज़ा को पा जाओ, तुम नेकी को पहुँच जाओ, तो तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करो। वो महबूब तरीन चीज़ तुम्हारा माल भी हो सकती है, वो महबूब तरीन चीज़ तुम्हारी औलाद भी हो सकती है। माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करना यानी एक चीज़ नाक़िस होती है और एक चीज़ आला होती है। और वैसे भी आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मयार बता दिया, फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। बस एक वाक़या मेरे जहन में आ गया। एक दफ़ा एक शख्स में उसका मफ़हूम आपको सिर्फ सुनाऊंगी। एक दफ़ा एक बंदा किसी अल्लाह वाले के पास गया। सुना था कि उनके पास चाहे दुआ करवाएं तो दुआ कबूल होती है। उसके माइंड में ये चीज़ें थी। वो वहाँ पे चला गया और जाके कहने लगा, उन जो बुज़ुर्ग थे, कहा कि आप मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए, आप मुझे नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा मैं तुम्हें ये नसीहत फरमाता हूँ कि तुम अल्लाह को अगर अपने से फाज़ू के कभी भी अल्लाह को अपने से कमतर न समझना। ठीक है, अल्लाह को अपने बराबर न समझ सको तो अपने से कमतर भी न समझना। कहने लगा, आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात करते हैं? कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अल्लाह ताला को अपने आप को अल्लाह से बेहतर समझे? अस्तगफिरुल्लाह। उसने बड़ा इस चीज़ के ऊपर गुस्सा किया। लेकिन रात का वक्त था, सफ़र दूर से करके आया। आपने फरमाया, ठीक है, हुज्रे में चले जाओ, रात वहाँ पे गुजारो। अब रात वहाँ पे उसने गुजारी। जब सुबह का वक्त आया तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने उस बंदे को खाने के लिए कुछ चीज़ें भेजी, जिसमें से ताज़ा खाना भी था और बासी खाना भी था। काफ़ी अच्छा खाना था उसके अंदर। अब जब उसके सामने उस खाने को पेश किया गया तो उसने खाने को शुरू किया। बासी खाने को साइड पे रख दिया, ताज़े खाने को शुरू किया। अभी वो खाना शुरू कर रहा था तो उसके हुजरे पे एक फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। उसने क्या किया, ताज़ा खाना खुद खाता रहा और बासी खाना उठा के उस फ़कीर को दे दिया। जब फिर दोबारा जाने लगा, कूच का वक्त आया, फिर बुज़ुर्गों के पास गया, फिर जाके कहने लगा, अच्छा मैं आपके पास बड़ी दूर से सफ़र करके आया था, सुना था कि आप बड़ी अच्छी नसीहत करते हैं, बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं, तो मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फिर यही कहा कि अगर अल्लाह को अपने बराबर न समझ सको तो अपने से कमतर भी न समझना। कहने लगा, अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसी बात करते हैं? कोई ऐसा भी है जो अल्लाह को अपने से कमतर समझे? फरमाया, सुबह का वक्त जब तुम्हारे पास खाने के दौरान एक फ़कीर आया था तो तुमने कौन सी चीज़ अल्लाह के लिए दी थी? उसने तो जो तेरे से अल्लाह के लिए मांगा था तूने अच्छा खुद रख लिया और बासी किसको दे दिया? तूने उसको अपने बराबर भी ना समझा। तो बताने का ये मकसद है, अल्लाह ताला की राह में अच्छी चीज़ सदका खैरात करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बासी खाने को या बचे हुए खाने को गुराबा को दे देते हैं, यतीमों को दे दिया, चलो खाना बच गया है, शादी है, खाना बच गया है, अब ख़त्म नहीं हो रहा तो किसी मदरसे में जाके दे आते हैं। नहीं, ये मयार नहीं है। अल्लाह की राह में पहले पाकीज़ा खाना, अच्छी चीज़। अगर खाने का मामला है, लिबास तोहफ़ा करते हैं हम किसी को, अच्छा जो लिबास पहन पहन के थक चुके, अब मज़ीद उसका पहनने को दिल नहीं चाह रहा तो वो किसी को दे दिया, ये लो, ये मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए दिया। अल्लाह के लिए देना है तो नया लिबास लेके दो, अच्छी चीज़ दो किसी को। पता क्या चला कि अल्लाह की राह में आला चीज़ जो है वो दी जाए, बल्कि अपनी ज़ात पर जो है वो तरजीह दी जाए, जो चीज़ हम अल्लाह के लिए देते हैं। उसके बाद जो जिस मज़मून को बयान किया गया और जो खुलासा मौजूद है, बैतुल्लाह तक पहुँचने की गुंजाइश रखने वालों पर हज फ़र्ज़ करने का हुक्म बयान किया गया। बताया कि इंसानियत के लिए सबसे पहला जो घर है वो काबतुल्लाह तमीर हुआ है और जिससे ज़मीन को फैलाया गया है, और ये मक्का मुकरमा में वाक़ है, बहुत बाबरकत और हिदायत का ज़रिया है। इसमें अल्लाह की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं, जिनमें से मकाम इब्राहीम भी है। ये वो पत्थर है जो खुद ब खुद ऊपर नीचे होता था। और मकाम इब्राहीम की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि
اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین تھے وہاں سے زمین نرم ہو گئی، وہ پتھر جو ہے وہاں سے بالکل نرم ہو گیا۔ آج بھی جب ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں تو دوران طواف ہم دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں وہ پتھر نصب ہے، اور وہ اسی طرح آپ کے قدمین کے نشان وہاں پہ موجود ہیں۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کئی پتھروں پہ چلے، پتھریلی زمین تھی، لیکن اس پتھر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی تعمیر کر چکے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری اجرت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا آپ مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ تو فرمایا یا اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو لوگوں کا رخ اس طرف پھیر دے، تو نے جو اپنے آخری نبی پیدا فرمانے ہیں وہ میری نسل میں سے پیدا فرمانا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم وہ جو ہے پتھر ہے وہ والا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی دعا کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو محفوظ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں، تمہارا طواف اس وقت تک قبول نہیں جب تک تم اس طریقے سے نوافل ادا نہ کر لو کہ وہ جو مقام ابراہیم ہے وہ تمہارے اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا گھر امن کی علامت ہے، اور اس میں جو بھی داخل ہوگا اسے امن دے دیا جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو بندہ حج و عمرہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محتاجی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی عیسائی جو لوگ ہیں ان کی گندی ذہنیت جو ہے اس کے بارے میں بیان ہے۔ اگر مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ماننے لگ گئے تو وہ انہیں ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیں گے، یعنی بتایا گیا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی بات نہ ماننا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ جس حال میں ہے یا جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اس کی ایک بڑی ریزن کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے طریقے چھوڑ کر، قرآن و حدیث کے طریقوں کو چھوڑ کر عیسائیوں کے، یہودیوں کے طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ہماری شادیوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے فنکشنز کو دیکھ لیجئے، اپنے لباس کی طرف ہم دیکھیں تو ہمارا سارا کا سارا جو لباس ہے، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں کو اختیار کرنے میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، لباس ان جیسا، گفتگو ان جیسی۔ اب دیکھیں گفتگو کا اگر طریقہ دیکھا جائے، ایک بندہ ہے وہ گفتگو کرتا ہے بات بات پہ جیسے سوری کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، آئی تھنک سو مجھے یوں فیل ہوتا ہے ہمیں عربی استعمال کرنی چاہیے، ہمیں عربی کو عام کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے روایات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنی زبان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ناکامیاں ان کے آگے پیچھے چلتی ہیں، کامیابیاں ان کے آگے پیچھے نہیں چلتی ہوتی ہیں۔ تو ہم آج اگر جس نہج پہ کھڑے ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم نے آقا دو جہاں کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کی جو روایات تھیں یا ان کے جو طریقے تھے انہیں ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، جس کے نقصانات آج ہمارے سامنے ہیں۔ میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک نیا ایپ آیا اور اس کے اندر کیا تھا کہ وہ سکین جیسے کرتا ہے، یعنی جسم کے اوپر آپ کریں گے تو وہ جسم نظر آ رہا ہے، اور اتنی دل میں ایک عجیب سی پریشانی ہوئی، یا اللہ آنے والا اتنا پرفتن دور ہے کہ اتنا پرفتن وقت آ رہا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کیسے کریں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز میرے سامنے سے گزری، یہ وگ کا بڑا ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے، یہ جو ہیئر وگ لگاتے ہیں اور بالکل یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہماری بچیاں کوئی بھی نیا فیشن دیکھتی ہیں اس کو یہ بھی نہیں سوچتی کہ آیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، شریعت میں اس کی کیا ویلیوز ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے بھی کہ نہیں، اور اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو ہمیں اسلام سے دور کریں گے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور وہ اپنی چال چل بھی رہے ہیں، اور ان کی چالیں کامیاب ہو بھی رہی ہیں، جو فحاشی بے حیائی کے نام پہ۔ اب یونیورسٹیز کا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی انہی کے طریقہ کار ہے۔
اسلامی اس دور میں صفت المدینہ ایک چبوترا تھا. یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی, جس میں ہنر بھی سکھائے جاتے تھے, قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی دی جاتی تھی. آج کے کالجز, آج کے اسکول, آج کی یونیورسٹیز کو دیکھا جائے تو وہاں پہ کہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے. اگر ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ جسٹ ڈاکٹر بن رہا ہے, اس کو اسلامی روایات کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں مل رہی. تو کس طرح سے اسلام سے دور کرنے کی کوششیں وہ کر رہے ہیں, اور جو بھی ان کے طریقوں پر چلے گا وہ ناکام رہے گا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم اپنے لیے دیکھیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی اختیار کرنے اور مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے. چوتھے پارے میں اس کے خلاصے میں یہ چیز موجود ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر ہونا, ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ بنے, ہر اس چیز سے دور رہنا جس میں آپ کو ذرا برابر بھی شائبہ ہے کہ میں یہ کام کروں گی, اس کام کے کرنے سے اللہ میرے سے ناراض ہو جائیں گے, اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو جائے گی, یا میری روحانیت پہ فرق پڑے گا, اس سے دور رہا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے. اور تقوی اختیار جو کرتا ہے, جو اللہ سے ڈر جاتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم اللہ کی رسی کو, قرآن کو, اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے قرآن مراد ہے, حدیث مراد ہے. فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اور فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا گیا, تم تفرقات میں نہ پڑو, تم تفرقات سے بچ جاؤ, تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور ایک ایسی جماعت کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے جو خیر کی داعی ہو, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والی ہو. اب یہ بڑی اہم چیز ہے. آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم نے بڑے لوگ ایسے دیکھے جو کہتے ہیں ہاں اپنے کام سے کام رکھو, کسی کو سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن نہیں, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے موجود رہنے چاہیے جو نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے. بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی تھی جن کے ساتھ کیا ہوا, ان کو منع کیا گیا تھا کسی کام سے. اب وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے, منع کیا گیا تو 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ وہ تھا, ایک حصہ ان لوگوں کا تھا جو صرف نیک کام کرتے تھے, کوئی برائی نہیں کرتے تھے, صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے, نیک کام کرتے تھے. اور جو دوسرا حصہ تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو برائی کرتے تھے, وہ نیکیاں نہیں کرتے تھے, جسٹ برائیوں میں مگن تھے. ایک صرف نیکیوں میں مگن تھے, اور تیسرا وہ تھا جو اچھا کام بھی کرتے تھے, نیکیاں بھی کرتے تھے, اور اپنے ارد گرد برا کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے. اور جب عذاب آیا نا تو پھر 2 حصے جو ہیں وہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا, 2 حصوں کو, اور ایک کو بچا لیا گیا. کس کو بچایا گیا؟ جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا کرتے تھے. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو جاؤ, اٹھاؤ اور اس کو زمین میں دس دو. حضرت جبرائیل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ, اس بستی میں تو ایک عالم رہتا ہے, اور وہ ایسا ہے جس نے تو کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی, تو یا اللہ کیا اسے بھی اس میں ہلاک کر دوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں, اس کو سب سے پہلے ہلاک کرنا, کیونکہ کبھی بھی میرے احکامات ٹوٹتے دیکھ کر اس کی آنکھ میں غیرت کی سرخی نہیں اتری. تو یہ بڑی اہم بات ہے آج کے معاشرے میں, نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف, یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اور ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس کے لے کے چلیں گے, خیر کی داعی ہوں گے, اور اچھائی کا حکم دینے والے ہوں گے, برائی سے منع کرنے والے ہوں گے. ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھے پارے میں قیامت کے احوال بیان فرمائے گئے ہیں. کیا بیعت بتایا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے, جبکہ جو اہل ایمان کے چہرے روشن بھی ہوں گے اور چمکدار بھی ہوں گے, اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آپ قرآن پاک کا اسلوب چیک کریں, آپ کو ایک بات بڑی اچھی لگے گی. اللہ رب العزت مومنین کو ایک ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دینا پسند فرماتے. آپ اس کو چیک کریں, جہاں جہاں پہ جہنم کا ذکر آیا, عذاب کا ذکر آیا, سزا کا ذکر آیا,
اس کے فوراً بعد متصل فوراً بعد اللہ رب العزت نے انعامات کا ذکر فرما دیا۔ کیوں؟ جو ایمان والے ہیں جب وہ جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، جب وہ عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں، جو مصائب ہیں، جو آخرت میں تکالیف ہیں، ان کو سنتے ہیں تو ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تسکین قلبی کے لیے فوراً بعد جو ہے وہ جنت کا تذکرہ، انعامات کا تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد امت محمدیہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہترین امت ہے، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ یہودی و عیسائی بھی اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ بھی خیر کے حامل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائیوں کو اس وقت بتایا جاتا تھا، اور آج کے دور بھی ان کے لیے یہی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھال لیں اور اللہ اور اس کے رسول، اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، آقا دو جہاں کے ساتھ وہ بغض رکھا کرتے تھے، تو ان کو مان لے تو وہ بھی خیر کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے ناجائز قتل کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ یہ جو عیسائی، یہ جو لوگ تھے، یہودی تھے، انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بھی بہت انبیاء ایسے گزرے جن کو انہوں نے شہید کروایا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو یہ سولی چڑھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا۔ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ہم ایک چیز کی آبزرویشن کرتے ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں، تو کافر اگر کسی نیک راہ میں مال خرچ بھی کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ظالم شخص کی لہلہاتی کھیتی کو سردی لگ جائے اور سوکھ کر تباہ ہو جائے۔ در حقیقت ایمان سے انکار کر کے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ ایمان کے بغیر تم اگر نیک اعمال بھی کرتے ہو تو وہ تمہارے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور تمہیں آخرت میں اس کا کوئی بھی صلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہودی ازلی دشمن ہے، اہل ایمان کو فائدہ ہو تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی ہماری ترقیوں پہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ دیکھیں انہوں نے جتنے کام سٹارٹ کیے، سوشل میڈیا ہے، اسنیپ چیٹ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، تو یہ جو یہودی ہیں یہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہے یا باقی سارے معاملات ہیں، وہ ہماری ترقی کے لیے نہیں سب کچھ کر رہے۔ ہم کہیں کہ ہاں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہ ہمیں ترقی دینا چاہ رہے ہیں، نہیں، وہ ہماری قوم میں فحاشی کو بھی عام کر رہے ہیں، وہ ہماری نیو جنریشن کے ایمان کو ڈیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنے حافظ مارو گے، کتنے عالم مارو گے، یہ تو بڑے مضبوط ہیں، ایک مارتے ہو 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چیز ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے، اس کو ڈیڈ کر دو تو یہ خود ہی مسلمان اپنی موت خود ہی مر جائے گا، یہ زندہ ہونے کے باوجود ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور آج بالکل ایسا ہی ہے۔ یقین کریں، ہم اپنی یونیورسٹیز کے حالات جا کے دیکھیں، ہمارے بچوں اور بچی کو انیشیل جو باتیں ہیں، جو بیسکس ہیں اسلام کے، اس کا بھی نالج نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ وہ یہ الفاظ بولتے ہیں جب کبھی ان کو منع کیا جائے یا کسی چیز پہ انسان خفا ہو جائے تو کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ لیکن اگر مسلمان ہے تو پھر اسلام کو سٹڈی کیوں نہیں کیا؟ مسلمان ہو تو پھر اسلام کو سٹڈی کرو، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا تیرا کافی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے، فرماتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تیرا دل، تیری نگاہ بھی مسلمان ہو، تیرے اندر سے بھی آواز اٹھے، تیری نگاہ بھی بتائے، تیرا ہاتھ، تیرے عضو بتائے کہ واقعی تم اسلام پہ کاربند ہو۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دیکھیں آج تعلیم اور تربیت کا بہترین ذریعہ کردار بھی ہے۔ انسان کا کردار بڑی چیز ہے۔ میں کسی اسکالر کا بیان سن رہی تھی تو اس میں وہ بیان فرما رہے تھے، کسی کنٹری میں تھا اور لوگ میرے پاس آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ ایک مرد آیا، ایک بالکل ینگ تھا بھی، ایک لڑکا، وہ آیا اور ایک خاتون کو ساتھ لے کے آیا اور کہا کہ اس کو کلمہ پڑھانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ جو ہے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو میں نے ریزن پوچھی، میں نے اس بچی سے کہا بیٹا آپ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا میں کسی شادی کے لیے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں اس بندے کے کردار سے امپریس ہو کے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں کہ میرے وہاں پہ بہت سے لڑکے موجود تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن یہ وہ بندہ تھا جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا،
میں نے اس کو بڑی دفعہ کوشش کی اپنی طرف مائل کروں، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کیا وجہ ہے کہ تم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، تم بات نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا مجھے میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے، تو اس نے کہا میرا مذہب اسلام ہے۔ مجھے اس کے کردار کی وجہ سے اسلام سے محبت ہو گئی۔ میں نے اسے کہا اچھا میں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ کتابیں اس نے مجھے دیں، کچھ میں نے خود ریسرچ کیا۔ میں نے اسے کہا باقی لوگ بھی تو موجود ہیں، وہ تو اس طرح نہیں کرتے۔ تو اس لڑکے نے آگے سے یہ جواب دیا جو باقی لوگ موجود ہیں وہ ان کا اپنا پرسنل کردار ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ڈھال لیتا ہے، آپ یقین کریں کہ انسان کا کردار ہی بڑا کچھ ہے۔ لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور جب انسان قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ناکامیاں در ناکامیاں انسان کو ملتی ہیں۔ آج برکتیں نہیں ہیں۔ آج ہم نے کبھی بھی ہمارے جو فیملی سسٹمز ہیں، ہمارے جو فنکشن سسٹمز ہیں، وہ بالکل اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی لک نظر آتی ہے، بلکہ لوگ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا کہ جتنی ان سے دوری اختیار کرو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ عیسائی، یہ یہودی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تمہیں کوئی بھی فائدہ یا نفع پہنچنے پر یہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ یہ کیا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جب تمہیں نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے پارے میں جو بدر میں قلیل تعداد کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت سے کامیابی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں کتنے تھوڑے لوگ تھے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار۔ اب بھی وہ جو بدر والا ایمان تو پیدا کر۔ آج بھی انسان یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے نا، اور اللہ سے مانگ لے، اس کی طلب اور تڑپ سچی ہو، اس کے اخلاص اور للہیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آج ہمارے ایمان ہی ویسے نہیں۔ ایک 313 عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، 313 ہوں، بے سر و سامان ہوں، اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جو 313 تھے وہ ہزاروں پر حاوی کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کی ایمانی طاقت ایسی تھی، انہیں زندگیوں سے محبت نہیں تھی، بلکہ انہیں اسلام سے محبت تھی، اور ان کا تن من دھن ہر چیز آقا دو جہاں کے لیے تھی۔ صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ 3000 فرشتے بھیجے گا، اگر کفار نے اچانک حملہ کر دیا تو 5000 فرشتے بھیجے جائیں گے۔ اسی طرح احد کا بھی تذکرہ اس میں کیا گیا، اور اس کے بعد سود خوری سے بچنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی تقوی اختیار کرنے اور جہنم سے بچنے کی بھی تلقین اس پارے میں موجود ہے۔ اب متقین کون ہے؟ یہاں پہ ایک اور چیز چوتھے پارے میں جو ملتی ہے، متقین کون ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم شروع میں قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں سورۃ البقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یعنی کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے۔ اچھا یہاں پہ عام لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت طلب کرنا چاہے۔ اب متقین کون ہے؟ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اپنے گناہوں پر اصرار کی بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو کے لیے خواہشات بنائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا سمندر بھی بنایا ہے۔ جب تم نادم ہو جاؤ، جب تم خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کر بیٹھو تو تم میری جانب آنا، آ کے توبہ کرنا، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جسٹ معاف ہی نہیں فرما دوں گا، بلکہ فرمایا کہ تمہاری جو ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے بیان، ہدایت اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مصائب تھے، بہت شہداء 70 لوگ شہید بھی ہوئے، اور کچھ وجوہات ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے، لیکن بیسک تو اس میں یہ فیل ہوتا تھا کہ اچھا مسلمانوں کا نقصان تھا، لیکن نہیں، جو میدان احد میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مصائب تھے ان کے 3 بڑے مقاصد تھے، اور اس کا جو مقاصد تھے اس میں جو پہلا مقصد تھا وہ مسلمانوں کی ایمانی قوت کے امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایمانی قوت کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، کون ڈگمگا جاتے ہیں اور کون سٹل کھڑے رہتے ہیں۔
مسلمانوں اور کافروں میں امتیاز، وہ چاہتے تھے مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے، کون ہے جو عقید و جہاں کے ساتھ ہیں اور کون ہے جو کمر پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جو تیسری اس میں جو مقصد تھا وہ بعض خوش نصیبوں کو شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرنا تھا۔ شہادت بھی دیکھیں ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ بیسک مقاصد تھے جو وہ سارے معاملات پیش آئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر بعثت نبوی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عظیم احسان ہے، یعنی عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا، آپ کا آخری نبی ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض منصبی کلام اللہ کی آیات کی تلاوت، مسلمانوں کی تربیت اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ بیسک جو تھا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرآن کی تعلیمات کے لیے تزکیہ نفس کے لیے آئے تھے، تاکہ مسلمانوں کا مومنین کا تزکیہ کیا جائے اور تزکیہ کرنے کے بعد ان کو معرفت الہی کی منزلوں تک پہنچایا جا سکے۔ انسان پر مزید جو اس کے اندر موجود ہے وہ خلاصہ موجود ہے، انسان پر آنے والی مشکلات و مصائب اس کے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور کافروں کی کامیابی سے متاثر ہونے والوں کو اس بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے۔ آپ کافروں کو کامیاب دیکھ کر، یا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے، کسی کے مال کو دیکھ کے، کسی کے اولاد کو دیکھ کے، کسی کو بزنس بینک بیلنس کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے یا اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، نہیں۔ ایک بندہ گناہ در گناہ بھی کر رہا ہے اور اس کے اوپر انعامات بھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے، ان کے لیے ذلت امیز عذاب تیار ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی صداقت پر قرآن گواہ ہے، اس بارے میں اس کو بھی بیان کیا گیا، اور یہودیوں کے کرتوت کھول کر بھی بیان کیے گئے۔ اہل کتاب سے عہد لیا گیا کہ وہ آسمانی کتاب کے مضامین کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، کسی بات کو نہیں چھپائیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، اس میں تحریف کاری کرتے رہے، اپنی منمانی سے تورات میں انجیل میں تبدیلیاں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا اس کی نافرمانی کی۔ آخری رکوع میں سورہ آل عمران کے دین پر ثابت قدمی اور میدان جنگ میں مورچوں میں کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے والوں کے لیے دائمی فلاح اور کامیابی و کامرانی کی خوشخبری ہے۔ مزید اس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور تدبر کا، تفکر کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تم کھڑے ہو، تم بیٹھے ہو، تم چلتے ہو، تم پھرتے ہو، ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا تمہارے لیے لازم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور یہ تمہاری روح کی خوراک بھی ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری سورۃ آل عمران کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد سورہ نساء سٹارٹ ہوتی ہے چوتھے پارے میں، اور یہ جو سورت ہے یہ مدنی سورت ہے، یہ 176 آیتوں اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ نساء کے معنی جو ہوتے ہیں وہ عورتیں یا خواتین ہیں۔ اس سورت میں دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ عورتوں کے انتہائی اہم و حساس مسائل زیر بحث ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ اب اس صورت میں دیکھا جائے معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ تشریعی مسائل، ہجرت اور جہاد پر سیر حاصل گفتگو ہے۔ غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، میراث کے احکام، کلالہ کا مسئلہ، عقائد پر بحث، منافقین کا تذکرہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے مکروہ چہروں کی نقاب کشائی جیسے اہم موضوعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے سورت کے شروع میں تو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کے ساتھ ہی سورت کی ابتدا کی گئی ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اپنے دامن کو بچاؤ۔ حضرت کا اخبار فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، وہاں پہ جو حضرت عمر فاروق اور حضرت کعب اخبار کا آپس میں جو گفتگو ہوئی تھی، جو کنورزیشن ہوئی تھی، اس میں تقوی بتایا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ تم کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے اس طرح سے گزرو کہ کوئی بھی کانٹا تمہارے دامن کو ٹچ نہ کر سکے، یعنی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تنگ راستہ ہے، اور اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرنا جانا اسے تقوی کہا گیا ہے۔ یعنی بچتے رہو، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو گناہوں سے، جہنم سے بچاتے رہو، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ میرا اللہ اس سے راضی ہے کہ میرا اللہ اس سے ناراض ہے،
اگر کسی کام میں پوری دنیا آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو وہ کام مت کیجیے گا۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا ہے پوری دنیا تو آپ سے جو ہے وہ راضی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اس کو نہیں کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے تو اس کام کو کر چھوڑیے گا۔ اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کے بعد بے شمار انسانوں کو اس جوڑے کی صلب سے پیدا کر کے اس سرزمین پر پھیلایا گیا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اس صورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو ایک گھرانے کے افراد کی طرح باہمی اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق وہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں کہ یتیموں کی کفالت اور ان کے اموال کی دیانتداری کے ساتھ حفاظت ضروری ہے۔ 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت اور ان میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم ہے، وہ بھی سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مہر کی ادائیگی کھلے دل سے کی جائے۔ خواتین چاہیں تو اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہیں، اگر خواتین اپنا مہر معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جائے گا۔ معاشرہ میں ناسمجھ افراد کی نگہداشت اور ان کی مالی سرپرستی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ناسمجھ ہے اور وہ یتیم بھی ہے تو تم اس کی حفاظت کرتے رہو، اس کے مال کی حفاظت کرتے رہو، جو ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم سے پہلے میت کے فرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل درآمد کی تلقین ہے۔ جب کوئی مر جائے تو سب سے پہلے کیا کیا جائے، اس کی قرض کی، اس کے مال میں سے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے، پھر اس کی جو وصیت جو اس نے کی تھی اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اس کے بعد حصوں کو تقسیم کیا جائے۔ اور عورتوں کے لیے بتایا گیا کہ عورتوں کی ان کی مرضی کے خلاف زبردستی کسی کے نکاح میں دینے اور ان کے مہر میں خرد برد کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو پھر بتایا گیا ہے کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضاعی ماں، رضاعی بہن، ساس، بہو، جس منکوحہ کا شوہر موجود ہے، یعنی اگر ایسی عورت جس کا شوہر موجود ہے وہ کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی، ان خواتین سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی حلال اور حرام رشتوں کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا سورہ نساء۔